अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, हम एक मजमून का मुताला कर रहे हैं जो कायद अज़म के बारे में है। और मशहूर उस वक्त के मशहूर सहाफ़ी ज़ेड सुलहरी ने ये मजमून तहरीर किया था और उन्होंने कुछ अहम वाक़यात बयान किए थे, अहम तकारीर कायद अज़म की बयान की, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त कायद अज़म का रोल तहरीक पाकिस्तान में किस कदर अहम था और उनकी तकारीर ने कैसा असर किया मुखालिफिन पर। तो कल इसकी पहली किस्त हमने मुताला की थी। आइए आगे मुताला करते हैं। समात फरमाइए गौर से। दौरे पंजाब। इस बरस के शुरू में कायद अज़म 1945 की बात कर रहे हैं। इस बरस के शुरू में कायद अज़म पंजाब के दौरे पर गए। डान के नुमाइंदे की हैसियत से मैं उनके साथ था। उन्होंने जालंधर, लायलपुर यानी फैसलाबाद, उस पहले इसका नाम लायलपुर था हम जानते हैं, और लाहौर का दौरा किया। मैं उनके साथ तमाम मौक़े पर रहा और उनके जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों की रिपोर्टिंग की। लायलपुर में एक दिलचस्प मंजर देखने में आया। धोबी घाट के मैदान में लाखों के हजूम में कायद आज़म खिताब के लिए खड़े हुए और इब्तिदा उन्होंने इस तरह की बरादरान इस्लाम कहने के बाद हमेशा वो इन्हीं अल्फाज में सामीन को मुखातिब को फरमाते थे। ये कहा कि देखते हुए कि ज़्यादातर लोग शहर के मज़ाफ़ात और देहात से आए हैं, देहाती लोग ज़्यादा हैं सामने मजमू में, जो अंग्रेज़ी समझने से कासिर हैं। उन्होंने अपनी टूटी फूटी उर्दू में तकरीर शुरू की। अभी उन्होंने मुश्किल चंद अल्फाज बोले होंगे कि मजमू में से शोर बुलंद हुआ कि आप अंग्रेज़ी ही में तकरीर करें। लोग उन्हें उनके हकीकी अंदाज में तकरीर करते सुनना चाहते थे। वो सिर्फ उनकी आवाज़ सुनना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीर शुरू की। मैंने देखा कि अगरचे लोग उनके अल्फाज को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हकीकत में वो उनका मफहूम और नस्बुलैन बखूबी समझते थे और उनके चेहरों पर इस तरह का नुमाया तासुर पाया जाता था गोया वो उनकी बात को मुकम्मल तौर पर समझ रहे हों। मैंने उनमें से बहुतों को कहते सुना, सच कहता है पंजाबी है कि वो सच बोल रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए आप कि किस कदर एतमाद था उनकी शख्सियत पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी सोच पर, कि वो ये कहने लगे कि ये जो कुछ कह रहे हैं वो अंग्रेज़ी में ही हो, लेकिन वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। कायद आज़म की जिस बात पर लोग उनके गिरविदा थे वो उनकी दयानतदारी थी, जिसका लोगों को कामिल यकीन था। दुनिया की कोई ताकत उन्हें खरीद न सकी। सबसे बड़ी बात ये थी। उनका मजबूत किरदार मुसलमानों की तकदीर और अजमत का निशान बन चुका था। देखिए कैसे लीडर थे शानदार हमारे, जिनके बारे में एक सहाफ़ी के नहीं सबके यही तासुरात थे। 1944 में मैंने डांस छोड़कर ओरिएंट प्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। बिहार के सैयद मोहम्मद ने न्यूज़ एजेंसी का आगाज़ किया था, जिसने मुसलमानों की सरगर्मियों के फ़रोग़, पाकिस्तान के हसूल के नस्बुलैन और मुसलमान सहाफ़ी पैदा करने के लिए काबिल कदर खदमात अंजाम दी। ये जिक्र हो रहा है बिहार के सैयद मोहम्मद का, जिन्होंने डॉन का इजरा किया था। मुझे लाहौर में तैनात किया गया और मैंने हमीद निज़ामी की जगह काम संभाला। मेरा दफ्तर बेडन रोड पर था, जिसका निचला हिस्सा नवाए वक्त वालों ने हासिल कर रखा था। वहाँ मैंने अपनी एजेंसी के लिए रिपोर्टिंग के साथ कायद आज़म की सियासी सवानेह भी लिखना शुरू की, जो मार्च 1945 में शाये हुई। इसका उन्वान था, इन्होंने जो सवानेहात लिखी, बायोग्राफी, लाइफ बायोग्राफी, तो उसका उन्वान उन्होंने दिया माई लीडर, यानी मेरा रहनुमा। कायद के हवाले से माई लीडर के अल्फाज हर उस शख्स की ज़ुबान पर थे जो मुस्लिम लीग के इस दावे की तायीद करता था कि वो बरसगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। लेकिन ये बात तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफिन के लिए बड़ी तकलीफ का बास थी। चूँकि उस वक्त इस किस्म की किताब का शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी, इसलिए ये बहुत मकबूल और बड़ी तादाद में फ़रोख्त हुई
ان کی سوانح جو بایوگرافی شائع کی بہت فروخت ہوئی. اس پر بہت سے ہندو اخبارات میں تبصرے شروع ہوئے جن میں قائد اعظم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مجھے مسٹر جناح کا ڈاکٹر گوئبلز قرار دیا گیا. یاد رہے ہٹلر کا وزیر اطلاع تھا یہ ڈاکٹر گوئبلز. قائد اعظم کا ہٹلر سے معاوضہ کر کے برطانوی حلقوں میں ان کے لیے دشمنی کے احساسات کو ابھارنا ہندوؤں کا دل پسند مشغلہ تھا. اس طرح وہ جرمنی کے لیڈر کا نام لے کر وہ ان کو بہکا رہے تھے, مطلب انگریزوں کو بہکا رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ اس طرح کا آدمی ہے یہ لیڈر. لیکن اس کتاب کا سب سے شاندار پہلو میرے نام یعنی قائد اعظم کا وہ خط ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا. یعنی وہ جب شائع ہو گئی کتاب, انہوں نے مطالعہ کیا جناح صاحب نے, تو انہوں نے خط لکھا ان کو, زیڈ اے سلیری صاحب کو, اور خط کے مدرجات یہ ہیں کہ ڈیئر مسٹر سلیری, آپ کی کتاب مائی لیڈر کی جگہ کی ایک جلد میں مجھے ارسال کرنے اور اس کے ساتھ میری ان خدمات کے حوالے سے جو میں نے امت مسلمہ کے لیے انجام دی ہوں گی, میری پرجوش ستائش کرنے پر آپ کا شکریہ. یہ بات واقعی میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے کہ آپ جیسا شخص میرے لیے اپنے دل میں محبت کے ایسے جذبات رکھتا ہے. میں نے پہلے ہی یہ کتاب پڑھ لی ہے اور حقائق کو اتنی اچھی طرح منضبط کرنے اور ہماری 7 سالہ جدوجہد کی واضح تصویر پیش کرنے پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں اس کتاب سے بہت متاثر ہوا ہوں. آخر میں اس کتاب کی ہر کامیابی کا خواہاں ہوں. امید ہے آپ بخیریت ہوں گے. پرمحبت احساسات کے ساتھ آپ کا مخلص ایم اے جناح. یعنی یہ کتاب پڑھنے کے بعد ایم اے جناح صاحب نے یہ خط لکھا ان کو اور اپریشیٹ کیا ان کی کتاب کو, بہت تعریف کی. مائی لیڈر کے اشاعت کا ایک اور غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ پبلشر کی طرف سے مجھے 1000 روپے کی رائلٹی موصول ہوئی. میں نے اس سے پہلے اتنی بڑی رقم اکٹھی کبھی نہیں دیکھی تھی. کتنے سادے ہیں تھے سلیری صاحب بھی. وہ کہہ رہے ہیں 1000 روپے مجھے اس کی رائلٹی کتاب کی موصول ہوئی اور یہ بہت بڑی رقم تھی میرے لیے. شملہ کانفرنس. میں 1945 میں لاہور سے دہلی منتقل ہوا اور بعد میں وائسرائے دیول مسلم لیگ اور کانگریس رہنماؤں اور کچھ آزاد رہنماؤں کے درمیان عبوری حکومت کے قیام سے متعلق سیاسی معاملات پر ہونے والے مذاکرات کی رپورٹ تیار کرنے کے لیے شملہ روانہ ہوا. یہ پہلی شملہ کانفرنس تھی اور تاریخی ثابت ہوئی. اگرچہ اس میں قائد اعظم اور کانگریسی قیادت یعنی نہرو, ابوالکلام اور پنت وغیرہ کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہ پا سکا. گاندھی جی بھی وضاحت و صلاح کے مشورے کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنے, لیکن دراصل وہ صرف کانگریسی ٹیم کی رہنما کے فرائض انجام دینے کے لیے شملہ آئے تھے. یہ کانفرنس 2 وجوہات کی بنا پر زیادہ اہم ہے. اول یہ کہ جہاں کانگریس مسلم لیگ کے اس دعوے سے متفق نہ تھی کہ وہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے, اور اس نے یونینسٹ پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب خضر ٹوانا کی شخصیت سے جو کانفرنس میں شریک کرنے والوں میں شامل تھے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم لیگ کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کی. یعنی ہندوؤں کی کوشش یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم نہ کریں اور یہ ثابت کریں کہ یہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے, اور کانگریس ہے جس میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں, اس لیے وہ کانگریس ہی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے. اس طرح وہ مسلم لیگ کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے. جہاں انہوں نے اس دعوے کو کہ وہ مسلم کی اکثریت کی جماعت ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی, وہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قائد اعظم کی منظوری کے بغیر آئین سازی کے معاملے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا. چنانچہ یہ کانفرنس حکومت سازی کے لیے کوئی متفقہ فارمولہ پیش کرنے میں ناکام رہی. ظاہر اختلاف ہو گیا اس بات پر اور پھر کوئی متفقہ قرارداد پیش نہیں کی جا سکی. دوم یہ کہ دونوں جماعتوں کے مابین بنیادی اختلافات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عام انتخابات کروانے کا وقت آ چکا ہے جس سے اصل صورتحال واضح ہو جائے گی. یہ اسی کانفرنس کا نتیجہ تھا
کہ 1945 اور 46 کے انتخابات منعقد کرائے گئے. یعنی جب چونکہ فیصلہ اس بات کا نہیں ہو پا رہا تھا کہ مسلم لیگ کون مسلمانوں کی متفقہ جماعت ہے، تو وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور مسلمان یہی دعویٰ کر رہے تھے مسلمان لیڈر. تو اس لیے یہ طے پایا کہ ایک انتخابات ہو جائیں، عام انتخابات، جس میں ووٹوں سے پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو اس لیے پھر 1945-46 کے انتخابات منعقد کرائے گئے، اور اس سے حقیقت روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد تنظیم ہے جو ان کی نمائندگی کر سکتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نے مسلم اکثریت کے علاقوں میں اکثریتی ووٹ حاصل کر لیے. تقریباً پوری سیٹیں مسلم اکثریت علاقوں میں مسلم لیگ نے حاصل کر لی. کانگریس کو اس میں بہت کم کچھ ملا، بعض جگہ تو بالکل نہیں ملا. مسلم مسلمان واحد تنظیم ہے جو ان کی نمائندہ کر سکتی ہے. یہ فیصلہ کن انتخابی فتح تھی، جس سے 1.5 سال بعد نئے وائسرائے یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر یہ بات کھل کر واضح ہوئی کہ برصغیر میں ڈیڈ لاک کی چابی قائد اعظم کے پاس ہے. یعنی اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنا ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو قائد اعظم ہی ہے. کانفرنس کی اس رپورٹنگ کے دوران مجھے قائد اعظم کے ساتھ رہنے والے صحافیوں میں شامل کیا گیا تھا. آپ سیل ہوٹل میں قیام پذیر تھے، سیسل ہوٹل غالباً، اور وہ رات بھر سفر کر کے شملہ پہنچے تھے. صبح میں نے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی. جب مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک صوفے پر بیٹھے خطوط کے ڈھیر میں سے خط کھول کھول کر پڑھ رہے تھے. انہیں دیکھ کر جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھی کہ ابھی انہوں نے شیو تک نہیں بنائی تھی اور ڈریسنگ گاؤن کے نیچے پاجامہ پہنے ہوئے تھے. میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی ایسی بے تکلفی کی حالت میں نہیں دیکھا تھا. میں تھوڑی دیر ان سے گفتگو کے بعد چلا آیا، جب تک کانفرنس جاری رہی، اور قائد اعظم ہر صبح اس کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے جاتے رہے. ان کی یہ عادت رہی کہ وہ ہر شام ہواخوری کے لیے ایک رکشے میں باہر جاتے تھے جسے ایک آدمی کھینچتا تھا. اس زمانے رکشے اب بھی بلکہ انڈیا میں ایسے رکشے چلتے ہیں جو آدمی کھینچتے ہیں، اور اس پہاڑی علاقے میں یہی واحد ذریعہ آمد رفت تھا. میں اور ڈان کے ایڈیٹر پتھن جوزف ان کی اس سیر کے دوران ان کے ساتھ رکشے کے چلتے رہتے تھے. قائد اعظم خوشگوار موڈ میں ہوتے اور مختلف سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر اظہار خیال فرماتے. وہ شملے میں رہنے پر خوش تھے جہاں کا ماحول ان کے بقول شگفتگی آمیز تھا، بمبئی کی نسبت جو روح کو مرجھانے دینے والا نہیں تھا. بمبئی ادارے ایک بڑا مصروف شہر ہے، بڑا شہر ہے. اس کے مقابلے میں شملہ جو ہے وہ بہت ہی تفریحی اور اچھی آب و ہوا والا مقام ہے. تو وہاں قائد اعظم جتنے دن بھی رہے بڑے خوش رہے. قائد کے لیے پٹھان کی چھڑی. ان موقع پر قائد اعظم اپنے دائیں ہاتھ میں ایک موٹی چھڑی رکھتے تھے جو ان کی کمزور صحت کے لحاظ سے مناسب نہیں تھی. تجسس سے مغلوب ہو کر میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ عجیب طرز کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں کیسے لگی؟ انہوں نے مسکراتے فرمایا کچھ عرصے پہلے جب وہ پشاور میں تھے کسی شخص نے ان کے استقبال کے لیے آیا تھا چھڑی ان کی کار میں پھینک دی، اور اسی دن سے وہ جب بھی وہ پہاڑی علاقے میں ہوں یہ چھڑی استعمال کرتے ہیں. جب کانفرنس اختتام پذیر ہو رہی تھی، آغا خان نے یورپ سے ایک پرزور بیان جاری کیا جس میں انہوں نے وائسرائے اور کانگریس پر زور دیا کہ مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان پر سنجیدگی سے غور کریں. آغا خان اس وقت لندن میں قیام پذیر تھے. قائد اعظم اس پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سیر و تفریح کے دوران ایک دن اس کا بہت سراہتے ہوئے ذکر کیا جو ہمارے لیے حیرانی کی بات تھی. عام تاثر یہ تھا کہ قائد اعظم اور آغا خان بہت سے معاملات میں ایک دوسرے سے اتفاق نہیں رکھتے. ان کے اس رد عمل نے ظاہر کیا کہ عمر رسیدہ سر آغا خان کی رائے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، جو مسلم لیگ کے قیام ہی سے مسلمانوں کے نصب العین کی خدمت کر رہے تھے. قیام ہی آغا خان کے موجودگی میں ہوا تھا، غالباً پہلے صدارت انہوں نے کی تھی. اس میں شملہ کانفرنس کے بعد قائد اعظم نے ہوٹل کے لاؤنج میں ایک پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا. میں قائد اعظم کے ہمراہ ان کے کمرے سے جو 4تھی منزل پر تھا لفٹ کے ذریعے پریس کے کانفرنس پہنچا. یہ ایک بہت اہم کانفرنس تھی. ممتاز ہندوستانی اور غیر ملکی اخباری نمائندوں نے اس میں شرکت کی. وہ بےتاب تھے کہ قائد اعظم کیا کہنے والے ہیں. قائد اعظم نے اس کانفرنس کا آغاز ایک بیان نوٹ کروانے سے کیا جو خاصا لمبا تھا. جب اپنے تیار کردہ بیان پڑھ کر سنا چکے، تمام نمائندے ان سے سوال پوچھنے کے لیے تیار اور بے چین تھے.
لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتے، قائد اعظم نے اے پی آئی کے ایک سینئر رپورٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کرشنا مورتی آپ مختصر نویسی کے اچھے مشق رکھتے ہیں، مہربانی کر کے میرا بیان ایک مرتبہ پڑھ دیجیے۔ کرشنا مورتی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ جب اس نے تحریر پڑھ دی تو قائد اعظم کھڑے ہوئے، سب کا شکریہ ادا کیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ اس ہوٹل میں نے ایک قابل ذکر بات یہ دیکھی کہ جب قائد اعظم ہوٹل کے لانچ سے گزر کر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف جاتے، کوئی شخص ایسا نہ ہوتا جو بیٹھا رہتا ہو۔ مسلمان تو ان کے لیے سروقت ایستادہ ہوتے ہی تھے، خواہ کوئی ہندو ہو یا پارسی یا انگریز، وہ بھی احتراماً کھڑا ہو جاتا تھا اور ہر شخص کے دل میں ان کے لیے ایسی ہی تعظیم اور احترام تھا۔ بمبئی میں یادگار ملاقات۔ شملے سے واپسی کے بعد قائد اعظم کو انٹرویو کے لیے وقت دینے کا لکھا۔ انہوں نے میرے خط کا جواب ٹیلی گرام کے ذریعے دیا اور لکھا کہ بمبئی میں فلاں دن آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام پر مسٹر زیڈ اے سلیری درج تھا۔ میں پتہ لکھنے کا یہ انداز دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ عام طور پر ٹیلی گرام پر اس قسم کے القاب درج نہیں کیے جاتے، بلکہ ان پر مکتوب علیہ کا معروف نام درج کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے میرا معروف نام ہی نہیں لکھا بلکہ اس کے ساتھ مسٹر کا اضافہ بھی کیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک سبق تھا۔ تب سے میں نے کوئی تار مناسب لقب کے ساتھ مخاطب کیے بغیر نہیں بھیجا۔ میں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر احمد طارق مرحوم کے ساتھ، جو قائد اعظم کے حقیقی پرستار تھے، ممبئی روانہ ہوا۔ بمبئی پہنچنے پر میں نے ہوٹل سے، جہاں ہم قیام پذیر تھے، قائد اعظم کو ان کی قیام گاہ مالابار ہل پر فون کیا۔ جب دوسری طرف سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ریسیور اٹھایا گیا تو میں ششدر رہ گیا کہ ٹیلی فون کا ریسیور کسی دوسرے شخص نے نہیں بلکہ قائد اعظم نے خود اٹھایا تھا۔ اس عالم میں حیرت میں مجھے ان سے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی، تاہم میں انہیں کسی طرح بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں بمبئی آ چکا ہوں، اور پھر ان سے پوچھا کہ میں کب اور کس وقت ان سے انٹرویو لینے آؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ 10 بجے صبح آ جائیں۔ اگلی صبح میں اور میرا دوست ان کے قیام گاہ پر پہنچے۔ جب ان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے انہیں ہمارے آنے کی اطلاع دی تو وہ خود باہر تشریف لے آئے اور باری باری ہم سے مصافحہ کیا۔ اس مختصر سی تقریب کے بعد قائد اعظم ہمیں اپنے ملکہ لائبریری میں لے گئے اور وہاں ایک کرسی پر تشریف رکھتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے میری کتاب سے متعلق کچھ بات چیت کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے کتابوں کے ایک ڈھیر کی طرف اشارہ کیا جو میری کتاب مائی لیڈر کے نسخوں پر مشتمل تھا، اور جیسا کہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا تھا، یہ تمام ڈاک کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی ممتاز خصوصیات کو بھیجنے کے لیے خریدی گئی تھیں۔ یعنی قائد اعظم نے وہ کتابیں بہت ساری خرید دیں تاکہ دوسرے لیڈروں کو بھی بھیج سکیں۔ زیڈ اے سولیری کی جو کتاب تھی بھیجنے کے لیے خریدی۔ کچھ گفتگو کے بعد میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور بتایا کہ لندن میں پروپیگنڈے کا کام اشد ضروری ہے، کیونکہ یہ شہر برطانوی اقتدار اور سیاست کا مرکز ہے، جہاں بیٹھ کر انگریز ہندوستان سے متعلق تمام فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے مزید کہا کہ میں وہاں کے لوگوں کا مطالبہ پاکستان سے روشناس کرانے کی خدمات سر انجام دینے کے لیے جانا پسند کروں گا۔ قائد اعظم نے کام کی ضرورت سے برملا اتفاق کیا، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ برطانیہ میں ہندو بہت منظم تھے اور وہ عوام اور پریس کو تحریک پاکستان کے متعلق زہریلا مواد فراہم کر رہے تھے۔ کرشنا مینن، جو بعد میں نہرو کا وزیر دفاع بنا، اس کی سرپرستی میں انڈیا لیگ بہت فعال تھی اور برطانیہ کے دارالحکومت میں عرصے سے منظم تھی۔ تاہم انہوں نے ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ ایسی جدوجہد کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ اس پر میں نے سوچے بغیر فوراً کہا، میرے پاس فنڈز ہیں، میں نے 1000 روپے حاصل کر لیے ہیں۔ آپ نے قہقہ لگایا کہ میں اس معمولی سی رقم کو فنڈ کا نام دے رہا تھا، لیکن انہوں نے میری حوصلہ شکنی بھی نہیں کی اور میرے اس پرخطر منصوبے کی تکمیل کے لیے دلی جذبات سے دعا دی جسے میں نے از خود اپنے سر لیا تھا۔ ان سے اجازت لینے کے بعد میں سنجیدگی سے اس کام میں جت گیا۔ میں نے ایک فوجی نقل و حمل والے ایک جہاز پر برتھ کا ٹکٹ خریدا جس پر میرے 700 روپے خرچ ہوئے، اور میں صرف 3 پاؤنڈ ساتھ لیے لندن ایئرپورٹ پر جا اترا۔ 20 اگست کا دن میری زندگی کا سب سے زیادہ پرمسرت دن تھا۔ یہ ایک ایسے سمندر پر مہم جوئی کی علامت بن گیا جس کا کوئی نقشہ ہی نہیں بنا تھا،
لیکن اپنے عظیم مقصد کے حصول کا جذبہ اور قائد اعظم کی دعائیں میری راہ روشن کرنے کے لیے کافی تھیں. تو اب تک کے یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید آگے کم سے کم ایک قسط اور ہوگی آگے، تو انشاءاللہ وہ میں پھر پیش کروں گا. فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ.